خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with the delegation of Khuddam from the USA and the other with team members of Humanity First, UK. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Sahih Aziz graciously met with members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from the USA. On Saturday, Khuddam from Southwest region of the United States were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin Sahih Aziz. The Khuddam had travelled specially to pray behind Hazrat Amir al-Mu'mineen and were blessed to have the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Khuddam all had the opportunity to introduce themselves and were also able to ask questions on a range of issues affecting the youth. The world around us is suffering from greed and inequality. What practical steps can we take as Jamaat and individuals to transform the society into one that gives preference to humanity over other things? Quran teaches us that you should help the needy people, and there should be justice in the world, and treat every human being on equal grounds, right? So this is the teaching of the Quran. So if we follow the teaching of the Quran, we should not only practice it, but we shall preach and spread this message to other people as well, right? That Quran says you should take care of your orphans, you should take care of your needy people, take care of your poor people, give charity to those, and help them to stand on their own feet, right? These are the practical steps you can take. And Jamaat is working on it. The Department of Hind Khalq and Humanity First is working on it. We not only help through Humanity First in the areas where there is a disaster or some hurricane or earthquake or something like that, but there are some regular projects as well run by Humanity First, like hospitals, schools, and villages, hand pumps. So in this way, we help the needy people. And Allah Ta'ala says that the poor people are your brothers, so help them. And try to bring them to a level where they can stand on their own feet. See, this is the work we have to do, right? There are quite a number of commandments in the Holy Quran which says that you shall help the needy and poor people. And your justice level should be to such an extent that there should be absolute justice. And if there is an absolute justice, then you will have the needy people, poor people, and all those people who are in a desperate condition and they cannot survive if they are not helped by the governments. Though governments are also helping these people, but it is our duty, our job to help them, being a religious person, right? Being a Muslim, being an Ahmadi. My question is, how should Ahmadis approach the study of philosophy such that it allows us to benefit from its positive insights while remaining spiritually safeguarded? Could Huzur elaborate on the Prophet Messiah alayhi salam's own views regarding the purpose and limits of philosophy in relation to divine revelation? Have you read the book, The Philosophy of the Teaching of Islam? Ji Huzur, maine 2 dafa padhe. If you have understood it, then the answer is already there. Hazrat Masih Maud has very
clearly elaborated all these subjects in his book. There are quite a number of chapters. What is the purpose of life? What is the purpose of religion? And what will be the life after death? And what are the duties of a human being towards his creator and his fellow being as well. So there are quite a number of subjects tackled in that book. So if you read them properly, try to understand them, then the answer is there. And if there is anything which you cannot understand in that book, you should write to me because it needs some detailed answer. Right? What is the thing which you could not follow? I was speaking generally because oftentimes there's some conflict between religious teachings and then the wider philosophical tradition in the secular world. So I was wondering that how can we reconcile the philosophical tradition of the secular world with our religious tradition as well? The secular world, their law is not perfect. Their teaching is not perfect. Only it is Allah whose commandments, whose teaching is perfect. That is what we believe, right? We will see off and on they will be changing their point of view. The new theories are coming. They do not stick on one thing. And Quran is the book which was revealed to the Holy Prophet ﷺ 1,400 years ago or more. And it is still intact in its original form, right? Ji. And Quran says that all the problems which human being can face have been elaborated, explained in the Holy Quran. And if you follow the teaching of the Quran, you will follow it. Even as Muslim Maud says in one of his couplet, Aql ko deen pe hakim na banao hargiz. Ye to khud andhi hai agar nayyar ilham na ho. Don't make your wisdom the decision maker on the religion, right? Because it is blind. Those who only believe in worldly things, they are ignorant. Only you can improve your wisdom when you have a good relation with Allah Ta'ala and seek help of Allah Ta'ala. That will help you. So instead of having any complex that what the worldly people are saying, you should say that these are the Islamic teaching and we believe in it and there's wisdom in it. Right? Yes, sir. And it is the teaching which is the perfect teaching. And we can prove you from so many verses from the Holy Quran. Even there is no conflict between science and the worldly things. So in every respect, religious teachings are above all those worldly teachings. Because sometimes they say, oh, we made a mistake. Some time ago we passed this law, enacted that law, and now we can see there are some flaws in it. So now we are going to amend it. This is why there are so many amendments in their laws. But in Allah's law, Allah says, Quran Kareem is the last law-bearing book, which gives you the teaching about religion and about your day-to-day secular and worldly affairs, right? Yes, sir. So no need to be involved in any complex. Try to understand it. Try to read the Holy Quran, the meaning, translation, and the commentary of it. We have short commentaries as well as 5-volume commentary. So if you go through it, you will find that how beautiful Islamic teachings are. Huh? Yes, sir. جب کوئی جذباتی لمحات ہوتے ہیں میں اپنے آنسو اور جذبات ظاہر کر سکتا نہیں. حضور ہم نماز میں توجہ رکعت اور حضور قلب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تمہیں ساری اردو آتی ہے؟ تھوڑا سا کچھ تم نے یہ لفظ جو بولے ہیں سارے مطلب آتا ہے ان کا؟ تھوڑا سا اتنا زیادہ نہیں لیکن آتا ہے. تمہیں کس نے لکھ کے دے دیا ہے؟ امی نے میرے لیے لکھی ہے.
امی نے میرے لیے لکھ لیا ہے. اچھا, توجہ پیدا کرنے کے لیے جب تم نماز پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا, جی تو اس وقت اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم پڑھو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح رستے پہ چلائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار پڑھو. سورہ فاتحہ کو ریپیٹڈلی پڑھتے رہو. تم اس کا مطلب آتا ہے نا سورہ فاتحہ کا, جی حضور. تو پھر جب ریپیٹڈلی تم پڑھو گے تو تمہیں اس کا مطلب پتہ لگے گا. پھر پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے ہم پہ, اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار تمہارے پہ بلیسنگ کی ہوئی ہیں, بے شمار فضل کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو تم دیکھو گے تو تم شکر کرو گے نا. تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی تمہاری فیور کرتا ہے, تم اس کا شکر کرتے ہو نا. جی حضور. تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. جب شکر کرو گے تمہارے ایموشنز جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے, باہر نکلیں گے, اور پھر تم دعا بھی کرو گے. میرا سوال ہے کہ بعض اوقات کچھ نوجوان کسی عہدیدار کے سخت رویے میں جماعت سے دور ہو جاتے ہیں, ان کو جماعت میں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ ان کو بتاؤ کہ آپ نے بیعت عہدیداروں کی ہوئی ہے یا مسیح موعود کو سچا مان کے ان کی بیعت کو مانا ہے اور پھر خلافت سے بیعت کی. تو اگر تو انہوں نے عہدیداروں کی بیعت کی ہے تو ٹھیک ہے, ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اور اگر انہوں نے مسیح موعود کو ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ماننا ہے اور خلافت سے تعلق ہے, تو پھر ان سے کہو یہ تو ان کے پرسنل رویے ہیں, ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے کیوں دور لے کے جاتے ہو ہیں. جی. ان کو ایسا سمجھاؤ. دوسرے یہ عہدیداروں کا بھی کام ہے, جو دوسرے عہدیدار ہیں ذرا نچلی سطح پر, کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں, ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں, دوستی پیدا کریں, ضائع ہونے سے بچاؤ. کسی بھی جان کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے نا ہمیں, جی حضور. بھائی سمجھ کے. جس طرح اپنے بھائی کو بچاتے ہو جی. اس طرح ان کو بچاؤ, جی. ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھاؤ, اور عہدیداروں کو بھی اپنے رویے نرم کرنے چاہیے. عہدیدار یہ نہ سمجھیں کہ ہم عہدیدار بن گئے تو ہمیں بہت کچھ ہو گیا. جی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے نرمی کا سلوک کرو. اگر تم نے سختی کی تو یہ دور ہٹ جائیں گے, دور ہو جائیں گے, اور ان سے مختلف باتوں میں مشورے بھی لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل اصول بتا دیا کہ یہ طریقہ کار ہے کہ ان سے نرمی کا سلوک کرو, پھر ان سے مشورے لو, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم انوالو ہیں ان ایکٹیویٹیز میں, ٹھیک ہے. جی حضور. اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے مشورے مانو, پھر فیصلہ وہی کرو جو تم دعا کرنے کے بعد تم سمجھو, لیکن ہر ایک کی رائے سے ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری کوئی انوالومنٹ ہے جماعتی افیئرس میں, جماعتی معاملات میں, ٹھیک ہے. جی سر. تو یہ احساس عہدیداروں کو بھی ہونا چاہیے, بجائے اس کے سختی کریں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں صدر بن گیا, میں سیکرٹری بن گیا, میں پتہ نہیں کیا چیز بن گیا. جی. یہ تو غلط طریقہ ہے. جی سر. دعا کرو, ان عہدیداروں کو سمجھاؤ کہ اپنی اصلاح کریں, اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ. جی بالکل سر. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. پیارے حضور, فلسطین کے حالات بہت تکلیف دہ ہیں اور لوگ بہت مشکلات میں رہ رہے ہیں. جماعت کے پاس وہاں بھی مسجد ہیں. میری سوال ہے یہ, ایسے میں احمدی مسلمان یہاں بھی اور دنیا بھر میں کس طرح امن اور انصاف آگے بڑھ کر سکتے ہیں, اور ہماری جماعت ان لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حالات خراب تو ہیں, اور ہمارے پاس حکومت تو کوئی نہیں, ٹھیک ہے, نہ ہمارے پاس طاقت ہے. ہاں ہمارے پاس ایک ادارہ ہے چیریٹی کے ذریعے سے, خدمت خلق کے ذریعے سے, وہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے وہاں ان کو ایڈ بھی دی جاتی ہے, اور ہمارے وہاں لڑکے جو ہیں احمدی فلسطینی ہیں بڑے جذبے سے کام کر رہے ہیں, وہاں بہت قربانی کر رہے ہیں, اور یہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. اور باقی جو این جی اوز ہیں ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ مدد کی ضرورت ہو, ہم مدد کرتے ہیں.
تو یہی چیزیں ہمارے پاس ہیں. نہ حکومت کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں. باقی جہاں تک پیغام پہنچانے کا تعلق ہے، جس حال تک جس لیول تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے وہاں جو احمدی لوگ ہیں، جماعت ہے کبابیر میں، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. وہ ان کو پہنچاتے رہتے ہیں پیغام. ٹھیک ہے، تو یہی کچھ ہم کر سکتے ہیں. باقی دعا ہے، دعا کرو. ہمارے پاس طاقت تو ہے نہیں، حکومت تو ہے نہیں. باقی عرب ملک خود جو ہیں وہ انوالو ہیں اس میں. میں پچھلے دنوں میں بتایا تھا، UN میں وہاں ایک ذکر ہوا ہے. انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں کہا ہے کہ یہ ظلم ہے جو فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے. اس نے لسٹ دی 60 ملک انوالو ہیں، 60. اور میں کہتا یورپ اور امریکہ تو جو ہیں وہ ہیں، عرب ملک بھی شامل ہیں، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو کچھ نہ کچھ طریقے سے دباؤ ڈال سکتے تھے اسرائیل پہ کہ نہ ظلم کریں. ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا. تو جب مسلمان خود ہی جو ہمسائے ہیں وہ نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ہم کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ظاہری مدد ہے غریبوں کی وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل ایڈ ہے، فوڈ ایڈ ہے، اور دوسری چیزیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک. جزاک اللہ. If I need to tell a non-Ahmadi to convert to Ahmadiyyat, how should I tell them? Do you think Ahmadiyyat is good? Yes. Huh? Ahmadiyyat is the true Islam, Yes. right? Why? Because the signs of prophecies that we've been shown through the promised Messiah. What change that has made in your life? Originally, I was born into Ahmadiyyat, of course, but as time goes on, you start reading into it more and you start believing the things that you've been taught. So now you believe in oneness of God and His omnipotence, right? Yes. You believe that God listens to you, right? You believe that God accepts your prayers, Yes. and in this way you have seen the attributes of God, right? Yes. So now you can tell the other people, non-Ahmadis or non-Muslims, that God does exist and He has the power and He has bestowed so many good things on us, right? Yeah. He has helped us by providing us so many things. He is the provider and sustainer of everything, right? So first thing is that you must believe in God, right? Yes. And pray to Allah Ta'ala. Secondly, if you are conveying this message to a non-Ahmadi Muslim, then tell him that it was a prophecy of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that in the latter days a person will appear with the title of Messiah and Mahdi, and he will be my true servant, right? He will revive the religion of Islam, because at that time Muslims would have forgotten the teachings of Islam. Now we believe that that is the right time. The person has appeared. He has claimed to be the Messiah and Mahdi, according to the prophecy of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and according to the promise of Allah Ta'ala in the Holy Quran, right? So I am just conveying you that message, and if you like, I can give you more literature to read and understand the true teaching of Islam and the claim of Ahmadiyyat and the Prophet Messiah alayhi Islam. This is how you can start your tabligh. You cannot force anybody to accept Ahmadiyyat. You can just tell them this is the true teaching, and this is why I believe in it, right? And I have seen so many blessings after having accepted this Jamaat, right? Right. So this is how you can bring the person closer to you, and then they will understand it. If they have the desire to understand it, they will do it. But if they think that no, they are indifferent about religion, then
You cannot force anybody to accept Ahmadiyyat. Okay? Because there is no compulsion in religion. That is Quran says. پیارے حضور میرا سوال ہے کہ پہلے کچھ ملاقات پر آنے والے گروپس نے یہ اظہار کیا ہے کہ لگتا ہے کہ حضور نے امریکہ کے خدام پر خاص توجہ فرمائی ہے اور ان کو خلافت کے ساتھ جوڑنے کا خاص انتظام فرمایا ہے. حضور کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے رائے دی تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی آپ بھی آئے ہوئے ہیں 3 دن سے. جی ہاں. کیا خیال ہے؟ جی حضور. ہیں کچھ جوڑ رہے ہو؟ جی ہاسپٹیلٹی ویسے ہی کرنی ہے، چاہے وہ کافر ہو یا احمدی ہو مسلمان ہو. جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس کی مہمان نوازی تو کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اکرام ضیف کو حکم دیا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاسپٹیلٹی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو ہر جگہ ہے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی وجہ سے اچھا ہوگا. ہاں اچھے اخلاق دکھانے چاہیے، اچھے اخلاق دیکھ کے. اس لیے ہم کہتے ہیں، اس کو بھی جو بتایا میں نے غیر احمدیوں کو تبلیغ کرنے، اس میں بھی سب سے یہی پہلی بات ہے کہ اپنے اچھے اخلاق بھی دکھاؤ. اینڈ یو کین شو یور گڈ مورلس ٹو دا نان احمدیز. سو دین دے ول آسک وائی یو آر بہیونگ ان سچ اے بیوٹیفل وے. Then you can tell, this is the Islamic teaching which I learned from Ahmadiyyat. This is also one way of extending your message to non-Ahmadis. ٹھیک ہے، یہ تبلیغ کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو وہ ہم کرتے ہیں، باقی ہماری مرضی ہے. اس کی وجہ سے یہاں آ کے اثر ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اچھی بات ہے، ہو جائے. باقی مجھے تو ہر احمدی کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے، چاہیے فرانس سے تعلق ہے، امریکہ چلا گیا تو کیا مطلب اس کا فرانس سے تعلق ختم تو نہیں ہو گیا میرا. ہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. اور اصل تعلق تو یہی ہے کہ جو اللہ کا ساتھ پہلے تعلق پیدا کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق ہے اور سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے اور اس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعلیم پہ عمل کرنا چاہیے، تو پھر جماعت سے بھی تعلق رکھو گے اور اپنے آپس میں جماعت کے افراد سے بھی تعلق ہوگا، بہن بھائیوں سے بھی تعلق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. باقی میرا جہاں تک تعلق ہے، خلیفہ کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں 2 مقصد لے کے آیا ہوں. ایک یہ کہ تم لوگوں کو خدا تعالیٰ سے جوڑوں، دوسرے یہ کہ تم ایک دوسرے کے حق ادا کرو. تو ایک دوسرے کے حق ادا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہی مقصد خلافت کا ہے، اسی کی تعلیم کو جاری رکھنا. تو بس یہ 2 کام کر لو گے تو چاہے وہ امریکہ کا خادم ہے یا کینیڈا کا خادم ہے یا آسٹریلیا کا یا جرمنی کا یا کسی اور ملک کا، تو وہی قریب آئیں گے خلیفہ وقت کے. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. As the mulaqat concluded, the Khuddam all had the opportunity to have a picture with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The following day, team members of Humanity First UK were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The mulaqat took place in Islamabad, during which all attendees had the opportunity to introduce themselves. السلام علیکم. پیارے حضور مبارک بسرا مربی سلسلہ بریڈ فورڈ. آپ کے نمازیں پڑھانے کے لیے ان کو رکھا ہو. جی چیئرمین صاحب، کوئی چھوٹا موٹا جو بھی کام میرے ذمہ لگا دیں میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں تو دعائیں کراتے رہا کریں. اصل کام تو دعاؤں کا ہے، دعاؤں سے ہی کام بنتے ہیں. جی انشاءاللہ. During the mulaqat, the attendees were also able to ask questions on a range of issues relating to their work. First question is from our team lead in Gaza, Mr. Yasir Shaheen Sahib. He firstly sends the salam of all the Gaza team to beloved Hazur Aqdas. His question is, what are beloved Hazrat Amir al-Mu'mineen's thoughts on Gaza's future, and what wider implications does Hazur foresee within that region and the impact Humanity First can have? یہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں ساری، یہ ختم تو نہیں ہونی، یہ تو جاری رہنی. اسرائیل اب بھی کر رہا ہے نا حملے، یہ جو رہنا ہے پھر کنٹینیو. وہ اسی طرح کام کرتے رہو چھپ چھپ کے جس طرح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے
کہ وہ کام کریں اچھی طرح، اللہ ان کی حفاظت کرے، کیونکہ بڑے خطرناک حالات میں وہ کام کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ دے آر گوئنگ ٹو ہیو اینی ریسپائٹ ان نیئر فیوچر. تو یہ تو چلنے کا. As a professional, I work in marketing, and as such, we always look at novel ways to engage people. Are we permitted to use background sounds to bring life to the videos and messages we put out? ضرور، میوزک کے بغیر کوئی اکٹھا نہیں ہوتا پیسہ. ضرور ہمارے جو کمپٹیشن ہے جو ہمارے پیسے پھر بھی آ جاتے ہیں. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، جی آ جاتے ہیں نا. جی حضور. ابھی تو شارٹیج نہیں ہوئی، 2 ملین کا تو کہتے بجٹ ہے اس کے پاس. اللہ کا شکر ہے نا. جی حضور. کیا تھا 10,000 20,000 پاؤنڈ اکٹھے کرنے مشکل تھے. جی. ناؤ یو آر ریزنگ اپ ٹو 2 ملین اور ابو. جی ٹھیک ہے نا. تو میوزک ٹھیک ہے جو چل رہا ہے چلنے دو. ہاں بیک گراؤنڈ میں میوزک کی جائے، میں نے کہا تھا ایک لائٹ جو نظم یا کوئی ایسی چیز ایک ہم جیسی جو ہوتی ہے وہ پیدا کر کے اپنے ایڈورٹیزمنٹ دے سکتے ہو. سوشل میڈیا پہ دینا ہوتا ہے نا تم نے، تو وہ آ جاتی ہے، وہ کافی. دیٹ از انف. حضور جب ہم ڈیولپنگ کنٹریز کو وزٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈلٹس اور چلڈرن کے فیسز میں کنٹینٹمنٹ نظر آتا ہے. وہ ان میں کنٹینٹمنٹ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب مومن ہے نہیں، کنٹینٹمنٹ ہے. دے آر سیٹسفائڈ. فرسٹریٹڈ تو نظر نہیں آتے، یہی مطلب ہے نا آپ کا. تو یہ کنٹینٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ تو ان کے مومن ہونے کی نشانی ہے. یہ مدد کیا کریں، اور جب انسپائر ہوتے ہیں تو اپنے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو دنیا میں اتنے لوگ غریب ہیں، اس کے باوجود وہ شور نہیں مچاتے ہیں. اور ہم یہاں ایک دن ہمیں برگر نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ہو مر گئے. ٹھیک ہے. یا آج کل گروسری شاپ میں جاؤ یا وہاں دوسری چیزیں دیکھو، فوڈ آئٹمز لو تو 5% 10% انکریز ہو گیا ہے. جو 1 پاؤنڈ کی چیز تھی 110 پہ ملنے لگ گئی ہے، 120 پہ چلی گئی ہے. تو ہو اب کیا کریں، کم کھا لو نہ کریں. تو ان سے سبق سیکھیں نا. آپ بتائیں کہ وہ لوگ باوجود اس کے یہ کرتے ہیں تو تم لوگوں کو بھی سیکریفائس کرنی چاہیے فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے. یہی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتا کے اسی سے لوگوں کو تھوڑا سا احساس پیدا ہوگا. اس کے ایموشنز کو تھوڑا بڑھائیں نا لوگوں کے، کہ دیکھو وہ باوجود غربت کے ان میں کنٹینٹمنٹ ہے، اور تمہارے یہاں باوجود اس کے تمہارا فریج بھرا ہوا ہے اب چیزوں سے اور تم لوگ پریشان رہتے ہو. اس لیے کم از کم ان سے سبق سیکھو اور ان کی خاطر قربانی دو تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو اور تم ثواب کماؤ. تو جو فنڈ ریزر ہیں وہ ان کو چاہیے نا اس طرح بنانا کو پلان اپنا. حضور کسی قدرتی آفت کی صورت میں خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو مردوں کا ہونا چاہیے. اور ان کی ٹریننگ کے لیے ہیومینٹی فرسٹ کیسے اقدامات کرنے چاہیے؟ جس طرح مردوں کو ٹریننگ دیتے ہیں آپ عورتوں کو دیا کریں. کس نے روکا ہے؟ ٹھیک ہے. اپنے گروپ بھیجیں عورتوں کو سروس کے لیے. بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں ڈیزاسٹر ہوتا ہے، وہاں اگر عورتوں کے گروپ جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کو بعض ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جو مرد ان کے پوری نہیں کر سکتے، عورتیں پوری کر سکتی ہیں. تو اگر کوئی ایسے ضرورت مند عورتیں ہیں اور اگر جانا ہے، صرف چھوٹی لڑکیاں نہ جائیں بلکہ بڑی عمر کی عورتوں بھی گروپ لیڈر بن کے پھر جا سکتی ہیں اگر جائیں تو. باقی ٹریننگ تو ہر ایک کو ہونی چاہیے. آپ کے پاس بھی ایسا گروپ ہونا چاہیے جس کی ٹریننگ ہو، کس طرح ہم نے ڈیزاسٹر کی ریلیف میں کام کرنا ہے، کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں. اور کریج بھی ہونی چاہیے. اس ضرورت کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر اسکل بھی ہونی چاہیے، ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے. تو اس سب میں کوشش کریں. حضور اس کی کچھ ایج لمٹ ہونی چاہیے یا کوئی کسی ایج میں بھی ہو؟ ایج لمٹ کیا ہے؟ جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں چیزیں کریں. ایج لمٹ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ خیال رکھیں کہ جو بھی گروپ جا رہا ہے گروپ کٹھا جائے اور اس میں کوئی ایکسپیرینس ریزنیبل میچور عمر کی عورتیں ہوں. جی ٹھیک ہے. باقی تو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. ہاں بچے تو آپ ویسے نہیں لے جا سکتے، 18 سال سے کم تو نہیں لے جا سکتے. اس لیے آپ کا جو گروپ ہوگا وہ تقریباً 25 اینڈ ابو ہوگا جو جانے اگر کوئی جا سکتے ہیں تو. لیکن اس میں بھی بڑا احتیاط سے لے جانا پڑے گا اور ان سے پہلے بھی بانڈ لکھوانا پڑے گا. کچھ ہو جاتا ہے وہاں تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوتے. ادروائز مطلب ہے کہ ویسے تو خیال رکھنا ہے ان کا، لیکن
اگر کوئی ایسا نیچرل ہیزرڈ آتا ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کے پھر وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی سوچ کے جانا چاہیے. جو جنگوں میں عورتیں لڑتی تھیں اسلام کی جنگوں میں, تو وہ کوئی گارنٹی لے کے تو نہیں جاتی تھیں مردوں سے کہ ہم محفوظ ہو کے بچے آ جائیں گی. حضرت ہمارا لڑی یا اور عورتیں لڑیں اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے, اکیلی نکل گئی نا, تلواریں دائیں بائیں چلاتی تھی. ٹھیک ہے, اور مرد پیچھے اٹکنے حیران تھے مسلمانوں کے, کیا کر رہی ہے اور مونا یہ مرد. اس نے کہا جوان تم کون ہو بتاؤ. اس نے کہا نہیں بتا سکتی, پردہ نہیں اتار سکتی. بعد میں پتہ لگا اس مرد کی بہن تھی جس کو وہ آزاد کرا کے اکیلی لے آئی. تو عورتوں میں پوٹینشیل تو ہے, کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضور. میرا سوال ہے کہ حضور نے اپنے خطبات میں بدری صحابہ کی خدمات اور قربانیوں کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں. اس حوالے سے حضور ہیومینٹی فرسٹ کے کارکنان کے لیے رہنمائی فرما دیں کہ ہم ان اعلیٰ نمونوں کو اپنا کر کیسے خدمت انسانیت کے کام کو بہتر انداز میں سر انجام دے سکتے ہیں. ہر خطبے میں کوئی نہ کوئی نمونہ ہوتا ہے نا, اس کو لے لیا کرو مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, تو منتخب کے جو نمونے ہیں ان کو اختیار کریں. جب آپ سنتے ہیں اس کو نوٹ کر لیے کریں کہ یہ باتیں ہیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں, ان کو کام میں لائیں. اب ایک مثال میں نے ان کو بھی دی ہے, عورتوں کے لیے تو دی ہے نا. ٹھیک ہے, کس طرح کام کرنا ہے انہوں نے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ آج کل کا زمانہ یہ نہیں کہ جنگ اور تلوار سے وہ عورت نے کام کیا تھا تو ہم نے بھی کرنا ہے. آج کل کا زمانہ اور طریقے سے خدمت کا ہے. جو خدمت کا ہے اس کو اپنی جتنا پوٹینشیل ہے اس کو میکسیمم لیول تک لے کے جائیں. ٹھیک ہے, اور خدمت کریں. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم. Those were highlights from just some of Beloved Hazur's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, related several miraculous incidents in regards to the scheme of Tehreek-e-Jadid. Towards the end of his sermon, Hazur, may Allah be his helper, announced figures for the previous year of the blessed scheme. اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو 19.55 ملین پاؤنڈ کی قربانی پیش کرنے کی توفیق ملی, جو گزشتہ سال سے تقریباً 15,64,000 سے زیادہ پاؤنڈ بنتے ہیں. مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان کے علاوہ جو جماعتیں ہیں, دنیا میں اول جماعت ہے وہ فی الحال جرمنی ہے, اور دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے. برطانیہ نے اس سال غیر معمولی وصولی کی ہے اور جرمنی کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. میرا خیال ہے شاید اگلے سال اگر اسی طرح ترقی کی تو آگے نکل جائیں. پھر اسی طرح امریکہ نے بھی غیر معمولی اضافہ کیا ہے. اسی طرح کینیڈا نے بھی گزشتہ سال کی نسبت غیر معمولی اضافہ کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے سپرد جو مشن کیا ہے, اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس مشن کو پورا کریں. ایشیا, یورپ, امریکہ, افریقہ, عرب ممالک, ساؤتھ امریکہ کے ممالک اور جزائر, ہر جگہ ان مالی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے رہا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ یہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی مالی قربانیاں ہیں, بلکہ وہاں کے لوگ بھی, جیسا کہ میں نے مثالیں پیش کی ہیں, مالی قربانیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے اور ہماری کوششوں میں بے انتہا برکت ڈالے اور ان کے بہترین نتائج پیدا فرمائے, اور ہم جلد از جلد دنیا میں خدا واحد کی حکومت کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو لہراتا ہوا دیکھیں.